अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे ठीक और आपकी दुआओं से मैं भी हूँ ठीक। और अल्लाह पाक हम सबको जी मुश्किलात से और आफात से, शरीरों के शर से, हादसों के हसद से और शैतान के शर से हमें अल्लाह पाक महफूज रखे, जो कि जिन्नात में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। जी हाँ जी, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है, क्योंकि बुत परस्ती है एक लानत और अल्लाह पाक ने इसको मना फरमाया है। और मेरे जहन में बचपन ही से ये सवाल था कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत से आए थे और अल्लाह ताला से भी उनकी मुलाकात हुई थी, फ़रिश्तों को भी देखा था, जन्नत और दोज़ख की सूरत हाल से भी आगाह थे। तो फिर कौन था इन्हीं की नस्ल में से जिसने बुत परस्ती की लानत को शुरू किया? यकीनन वो आपकी औलाद में से, पैगंबरों में से ही कोई होगा जिसने इस को शुरू किया। और उसकी वजूहात क्या थी इसको शुरू करने की, या पूरी वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे। क्योंकि इस पूरी वीडियो में जो किस्सा मैं आपसे शेयर करूंगी, उस किस्से में आपको पता चलेगा कि इसकी वजूहात क्या थी बुत परस्ती के शुरू करने की। कि इस लानत में पूरा अरब, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो सारा अरब बुत परस्ती की लानत में झगड़ा हुआ था। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें और जान पाएँ। हो सकता है कि आपके भी जहन में किसी के भी ये सवाल हो, तो आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आल वाले बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जी जो हमारी इस जो था किस्से का आगाज़ होगा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से, जो कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और नाम इनका अदरीस इस वजह से पड़ा कि ये कसरत से अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करते थे और इल्म नजूम आपके मौजज़ात में से हैं और ज़मीन पर इबादत करते थे। इनको फ़रिश्ते सब आसमान पर ले जाते थे। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की है जिसका तर्जमा है कि और याद कर किताब में अदरीस को कि वो था सच्चा नबी, हर रोज़ पैरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वो जो काम करते थे उसकी उजरत किसी से ना लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे हुए थे कि इसी वक्त मुल्कुल मौत जो थे वो आदमी की सूरत में मेहमान बनकर उनके सामने आ गए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो रोज़े की हालत में थे। जब शाम होती तो अफ्तारी इनकी जो थी वो बहिश्त से आती थी, जिस कदर चाहते थे खा लेते थे, फिर बहिश्त में बकाया खाना जो था वो चला जाता था। तो उस दिन आपने जो अपना खाना था वो अपने मुसाफिर के सामने पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ ना खाया, फिर कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा वो आपके साथ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब में आए कि ये शख्स कौन है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल के खुदा की कुदरत सहरत में जाकर देखूं। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मुल्कल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तुम खाएं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अजब बात है कि रात को जो खाना आया था वो तो तुमने हलाल था ना खाया, अब हराम खाना चाहते हो। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया, इरादा किया। हज़रत अदरीस ने फरमाया कि किसी भी जगह से उसकी जो है वो इजाज़त के बगैर चीज़ लेकर खाना ये हराम है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने चलना शुरू कर दिया तो एक बकरी उनको नज़र आई। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहा कि हम इस बकरी को खाते हैं। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेगानी बकरी को ज़िबह करके खाना ममनू है। बस इसी तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे, जबकि अदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया ये कौन शख्स है और बनी आदम से मालूम नहीं होता। तब हज़रत ने फरमाया, खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। इसने अर्ज़ किया, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। तब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई क्या मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? इन्होंने कहा, हाँ। हज़रत ने फरमाया, शायद कि तुम मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। इन्होंने कहा, नहीं, मैं तो आपके साथ खुश तबी करने आया हूँ।
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، اس عرصے میں تو نے کسی کی جان نہیں قبض کی۔ فرشتے نے کہا، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹیاں رکھی ہوں، یعنی جس کی اجل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کے اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں، تیرا بھائی بنوں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں تیرے ساتھ بھائی کا رشتہ تب قائم کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر میں کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، تو اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا، اور دونوں آپس میں بھائی کے رشتے میں قائم ہو گئے۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کیسی محسوس ہوئی؟ وہ بولے، جیسا کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، جتنی نرمی سے میں نے تیری جان نکالی ہے، میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، اور پھر میں تیری عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خداوند کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ میں اسے دیکھ کر خوشی محسوس کروں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے، اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان نکلنے کی تلخی محسوس کر چکا ہوں، اور دوزخ بھی میں نے دیکھی ہے، مگر مجھے پیاس بہت لگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب انہوں نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا، میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہوئے۔ کیونکہ باہر آنے کا ارادہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں باہر آؤں گا، اور اپنے نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے، بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں دوبارہ چلے گئے اور درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے آواز دی کہ اے بھائی، دیر مت کرو، باہر آ جاؤ۔ جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے موت کا مزہ چکھ لیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، تو وہاں سے اس کو باہر کوئی نہیں نکال پائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ یہاں تک جو تھی وہ بات میں نے آپ کو اس وجہ سے سمجھائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام گھر سے جو نکلے تھے وہ صحیح اور سلامت نکلے تھے جنت اور دوزخ دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ جنت میں پہنچے اور انہوں نے وہاں سے باہر آنے کا قصد کیا کہ اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، تو ان کے اولاد جو تھی وہ بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے والد کی یاد میں بہت روتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ شیطان مردود جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے پہلے بھی جب قبیل اور حبیل میں لڑائی ہوئی ان کو طریقہ بتایا کہ کیسے اس کو مارنا ہے، اور دفنانے کا طریقہ بھی شیطان نے ہی ان کو بتایا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی شیطان ہی آ گیا اور انہوں نے ان کے فرزندوں کو کہا کہ تم رویا مت کرو، تمہارے باپ کی ایک صورت میں بنا دیتا ہوں، تم اس کی شب و روز دیکھا کرو اور پوچھو، اس سے تمہارا سب دکھ اور درد غم جاتا رہے گا اور سب بہت خوش رہو گے۔ ابلیس نے پھر ایک ایسی صورت بنائی کہ اس کی شکل بالکل ان کے والد سے ملتی تھی، اور صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرنے لگے، اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا،
اور اس کو دیکھتے اور اس سے باتیں کرتے اور اس سے اپنے آپ کو تسلی دیتے اور اپنے آپ کو بہلاتے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ اور دوسری صورت میں جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ جو بندہ کشتی میں آ گیا، جو مخلوق اللہ کی کشتی میں آ گئی، اس کے علاوہ جتنی مخلوق بچی تھی، اللہ پاک نے وہ ساری کی ساری مخلوق جو تھی وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اور ان سب کو فنا کر دیا۔ اس میں سے 3 جو تھی اولادیں وہ بچی تھی، اور آج پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ 3 اولادیں ہی ہیں، جس میں سے سام میں سے ایک اولاد تھی سام، اس کا نام سام تھا۔ سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض نے حجاز و شام میں اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے۔ اور دوسری اولاد تھی حام، حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا۔ اور ایک اولاد تھی یافس، ترکستان میں جا کر سکوت پریز ہوئے، وہاں سے بہت سے شہر آباد کیے، چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان جس پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، پھر اس کے بعد عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا، اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام عرب لوگ جو تھے اس کے مطیع و فرمانبردار تھے اور اس کو اپنا حاکم مانتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضر موت اسی کا نام تھا۔ اس نے وہاں مکانات اور باغات اور نہریں بنائی تھی، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی نہ مرا تھا، اور سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین انہی کی وجہ سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہا، تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم لوگوں کو کچھ علم نہیں کہ کس معبود کی ہم عبادت کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا، میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارا باپ دادا پوجا کرتا تھا، تم بھی انہی کی پوجا کرو۔ ان لوگوں میں سے چند کو لے کر ہندوستان آیا، اور وہاں کے رہنے والوں لوگوں کو پوجا کرتے دیکھا۔ ان لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ کیسے پوجا کر رہے ہیں، اور ان کے سارے طور طریقے جو تھے وہ ان لوگوں کو سکھائے، اور پھر وہاں پہ بت پرستی کی عادت پڑ گئی، اور ہر لوگ جو تھے، ہر انسان جو تھا وہ بت پرستی کی عادت میں پڑ چکا تھا۔ ہر گھر میں بت تھے، ہر جگہ پہ بت نظر آنے لگے۔ تو یہ تھے واقعات جس کی وجہ سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو بت پرستی کی عادت میں ڈال دیا۔ وہ لوگ جس چیز سے متاثر ہوتے تھے، وہ جس بھی انسان سے متاثر ہوتے تھے، اس کی مورت بنا کے رکھ لیتے تھے اور پھر اسی کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ جی ہاں جی، یہ وجوہات تھی کہ بت پرستی جو تھی وہ ایک رسم بن چکی تھی، وہ ایک لعنت بن چکی تھی، اور ساری دنیا میں وہ جو تھی وہ پھیل چکی تھی۔ اور یہ جو تھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، ان کے جو بچے تھے، انہوں نے یہ رسم جو تھی اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور جو شیطان مردود تھا انہوں نے ان کو یہ تجویز دی تھی۔ تو اس کے بعد یہ لعنت اس قدر پھیل چکی تھی کہ پورے عرب و عجم میں یہ تھی، پوری دنیا میں پھیل گئی، اور کسی کو ایسا کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ رسم کس وجہ سے شروع ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ بس ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ایسا کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کیا کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔